अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम दुनिया के देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। खुदा के फजल से इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम ज़बूर की किताब पर हैं, जो कि अहद करीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 31 और 32वें ज़बूर का मुताला करेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हमें 30वें ज़बूर का उन्वान बताइए और इसका मरकजी ख्याल क्या होगा? हम इसको शुक्रगुजारी का ज़बूर कह सकते हैं। ये दो हिस्सों में तकसीम शुदा है। पहली आयत से 5वीं आयत तक उसने मुसीबत के ख़त्म होने की बात की है, और इसके बाद 6ठी आयत से इस बाब के आखिर तक हम खुदा के अजीब और हिकमत से भरे काम देखते हैं। या इसको ईमानदार के लिए खुदा की तरबियत कह लें, क्योंकि खुदा ईमानदार को मुख्तलिफ हालात से गुजारता है। वो इसलिए कि उसका मकसद ये था कि वो हमेशा खुदा पर तकिया करे, इसके अलावा किसी और पर ना करे। पहला हिस्सा मुसीबत, फिर इससे छुटकारा और निजात से मुतालिक है। दूसरे हिस्से में मुसीबत के पीछे खुदा का मकसद और खुदा से तरबियत पाने का बयान है। सही। मैं चाहूंगा कि आप इस उन्वान पर अपनी राय दें और इसकी वजाहत करें। दाऊद का मजमूर, हैकल की तकदीस के वक्त का गीत, ये कब लिखा गया? दाऊद ने हैकल की तकदीस में शिरकत नहीं की, और हम सब जानते हैं कि हैकल को सुलेमान ने बनाया। हैकल के क्या मानी है? ये दाऊद का घर है या खुदा उनका? यकीनन ये खुदा का घर है। दाऊद को खुदा के मामलात की फिक्र खुद से ज्यादा थी, और इसीलिए उसने सोचा कि वो खुदा का घर तामीर करे। उसने नातन को बताया कि वो ऐसा करेगा, और नातन ने इस बात पर इत्तफाक किया। पर खुदा ने नातन से कहा कि दाऊद के पास जाकर कहे कि वो नहीं बल्कि उसका बेटा सुलेमान ये घर तामीर करेगा। और ऐसा हुआ कि सुलेमान ने खुदा के घर की तामीर की। ये काम दरअसल दाऊद ने नहीं किया। ये दाऊद के लिए बहुत अहम था। उसने सब चीजों का इंतजाम किया ताकि सुलेमान सल्तनत करे। वो हैकल की तामीर के लिए तमाम खाम माल खरीद कर ले आया, सब ले लिया। आप कह सकते हैं कि दाऊद ने खाम माल तैयार किया और सुलेमान ने उसको बनाया। और इसलिए जब उसने चीजें तैयार करके अपने बेटे को खुदा का घर बनाने को कहा, तो ये ज़बूर लिखा। और दाऊद खुश हुआ कि आखिरकार जमीन पर खुदा का घर होगा। मूसा ने इसलिए एक खैमा बनाया, पर वो मुंतकिल हो जाता है। पर दाऊद ने चाहा कि खुदा के घर के लिए एक मुस्तकिल और अच्छी जगह बनाए। फिर सुलेमान ने हैकल को तामीर किया। शुरुआत में आपने कहा कि इस ज़बूर में मुसीबत और मुसीबत से छुटकारे का जिक्र हुआ। खुदा का मुसीबत में डालने का मकसद है कि ईमानदारों की तरबियत हो। मुसीबत और निजात और तरबियत का हैकल की तकदीस से क्या ताल्लुक है? क्या इनमें कोई ताल्लुक है? देखें, जब दाऊद ने हैकल की जगह को बनाने का फैसला किया, तो मैं कहूँगा कि वो और सारी कौम बड़ी मुसीबत से गुजरी। और हमने ये कहानी पहले तवारीख के 21वें बाब में वाज़े पढ़ी है, जब खुदा का कहर उन लोगों पर भड़का। खुदा चाहता था कि वो मर्दमशुमारी करे, लेकिन दाऊद ने इस पर गौर नहीं किया कि जब वो मर्दमशुमारी करेगा तो शरीयत का कानून टूट जाएगा और उसे कफारा देना पड़ेगा। इसमें इत्मीनान नहीं, क्योंकि अगर शरीयत का कानून तोड़ते हैं तो फिर इसकी सजा मिलती है। सो मैं कहूँगा कि जद बनी ने दाऊद को 3 इख्तियारात दिए कि या जंग के 3 माह माफ किया जाएगा, या 3 साल का कहत, या 3 माह में ही उसके दुश्मन उस पर गालिब आएंगे, या 3 दिन के लिए ताउन। और मैं बताना चाहूंगा कि दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था, इसलिए उसने ये शानदार जुमला बोला, मैं खुदा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी रहमतें ज्यादा हैं लेकिन इंसान के हाथ में ना पड़ूं। और मैं कहूंगा कि यहाँ हैकल की तामीर के वक्त ये हालात थे, क्योंकि इसके बाद हलाकत की तलवार ने तमाम लोगों को कत्ल किया। खुदावन ने शफकत की और अपने फरिश्ते को कहा कि ये बस है, और इसीलिए दाऊद ने यबूसी अरनान के खलियान में कुर्बानगाह बनाई, और दाऊद ने वो जगह कायम की जहां खुदा का जलाल और खुदावंद का घर कायम होगा। इस मुसीबत के पस मंजर की बुनियाद पर खुदावंद के घर की तामीर हुई। सही। अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ऐ खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया।
اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا کہ گور میں نہ جاؤں۔ خداوند کی ستائش کرو، اے اس کے مقدسوں اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ حالانکہ انسان خدا کو اتنا خوش نہیں کر سکتا جتنا کرم وہ انسان پر کرتا ہے۔ بھائی میں چاہوں گا ہمیں 5ویں آیت کی آپ وضاحت فرما دیں، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ میں کہوں گا کہ اس زبور کا نبوتی پہلو واضح ہے اور یہ باقی تمام زبوروں میں بھی نمایاں ہے، پر ہم ابھی صرف اس کے نبوتی پہلو پر بات کریں گے۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ عام طور پر خدا ہمیشہ ہی ہمیں مشکل حالات سے گزارتا ہے، اور وہ ہمیں ایسے دیکھتا ہے تاکہ ہم بولیں، اور پھر رونا شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں لکھا ہے، رات کو شدید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوید آتی ہے۔ اور خدا کا شکر ہو کہ اس نے بتایا کہ رات اور دن در حقیقت ایک دن ہے۔ رات کو رونا ہوتا ہے لیکن یہ آخر نہیں، لیکن آخر کار صبح کو خوشی کی نوید آتی ہے۔ خوشی آئیں نبوتی پہلو سے دیکھیں۔ میں پھر سے کہوں گا کہ بڑی مصیبت کے وقت لوگ مشکل حالات سے گزریں گے اور 3.5 سال بعد مصیبت ہوگی۔ اس نے اسے دم بھر کا کہا، اس کا کرم عمر بھر کا، یعنی اس کے بعد والی 1000 سالہ بادشاہی۔ یسایہ 54ویں باب کی 7ویں آیت میں یہاں یہ بھی بہت ہی واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دم بھر کے لیے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا۔ خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا، پر اب میں ابدی شفقت میں تجھ پر رحم کروں گا۔ سو وہ بچے ہوئے دیندار بڑی مصیبت سے گزریں گے، اور اس کے بعد کچھ یوں محسوس ہوگا کہ وہ دم بھر کا وقت تھا، اور اس کے بعد وہ خدا کے، میں کہوں گا کہ کرم سے محظوظ ہوں گے۔ یہ سب مسیح کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے نبوتی پہلو پر بات کی۔ ہم اس زبور سے عملی طور پر سیکھ سکتے ہیں کہ ایماندار کا درد دم بھر کا ہوتا ہے، پر اس کے بعد برکت ملتی ہے۔ پولس نے کرنتھس کے ایمانداروں سے کہا، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ قوم دم بھر کے لیے بڑی مصیبت میں ہوگی، پر 1000 سالہ بادشاہی کی خوشی آئے گی۔ بالکل۔ اب میں 6ٹھی آیت پڑھوں گا۔ جیسے آپ نے اس زبور کی تقسیم کی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ مصیبت میں ایمانداروں کی تربیت کرنے میں خدا کا مقصد، یہ حصہ کہاں ملتا ہے؟ ہم 6 تا 12 آیات میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایماندار کا رویا بدلتا رہتا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور لکھا ہے، میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ یہاں وہ اچھی اور بہتر حالت میں ہے، اور پھر لکھا ہے، تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ یہاں اس نے ایک بات کے بعد بالکل مختلف بات کہی۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے تجھ سے منت کی کہ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ اور یہاں میں کہوں گا کہ اس کا نتیجہ 11ویں آیت میں ہے، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح مدہ سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اور اسی لیے اچھے حالات مشکل حالات میں بدل جائیں گے، لیکن دعا کے نتیجے میں حالات پھر سے اچھے ہو جائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ عقاب اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اور ہم نے یہ فطرت اور بائبل مقدس سے سیکھا ہے۔ استثنا 32:11 میں لکھا ہے کہ عقاب کیا کرتا ہے، اور عقاب کیسے اپنا گھونسلہ ہلا ہلا کر اپنے بچوں کو اوپر اڑاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنا بازو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں سے اڑا لیا۔ اور میں کہوں گا کہ فقط خدا ہی نے ان کی راہبری کی، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی خداوند خود ایمانداروں کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ جی، ان کی سوچ ہے کہ وہ اپنے اوپر تکیہ کرتے اور استقامت محسوس کرتے ہیں کہ خداوند ان کا ہے، وہ اس کو یاد کریں۔ یہاں واضح ہے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ پہاڑ کی مانند خوشحال اور ثابت قدم ہے، پر خداوند نے اس میں ہلچل ڈالی تاکہ وہ خداوند کے پاس بھاگیں اور پھر اس کا شکر کریں۔ تو خداوند پناہ ہے اور خداوند کا نام محکم برج ہے۔ اس زبور کا آغاز ہوا، اے خداوند میں تیری تمجید کروں گا، اور ختم ہوا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے چپ نہ رہے اور چپ نہ رہے۔ ان دو زبور کے بیچ معاملات ہیں، پر آخر میں خداوند کے کاموں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، خدا کے رویا سے مجھے ایک گیت یاد آیا،
اور میں بتانا چاہوں گا اس کا ذکر مکاشفہ کے 15ویں باب میں ہوا ہے، جہاں پر اس نے انہیں بتایا جنہوں نے فتح پائی اور حیوان اور جھوٹے نبی نے ان کا قتل کیا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر میں نے شیشے کا سا سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے وہ گاگا کر کہتے تھے، لکھا ہے کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ وہ بڑی مصیبت کے دنوں میں سے گزرے اور شیشے کے سمندر میں گئے جس میں آگ ملی تھی، اور مصیبت کی آگ پر اس کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے خداوند کے بڑے اور عجیب کاموں کا ذکر کیا۔ خدا کی عظمت آسان حالات میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں زیادہ نظر آتی ہے۔ یعقوب کی زندگی مشکلوں سے بھری تھی، پر زندگی کے آخر میں اس نے کہا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا۔ میں اپنے ان ناظرین کو تسلی دیتا ہوں جو درد میں مبتلا ہیں کہ مشکل حالات میں رات اور صبح ہوتی ہے، پر وہ خوشی کی صبح آنا لازم ہے۔ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ چلیے اب ہم زبور 31 پر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کے مفہوم اور اس کی تقسیم کے حوالے سے بتائیے۔ میں کہوں گا کہ اس زبور میں دشمنوں سے رہائی ملنے کا ذکر ہوا ہے، اور اسی لیے یہ لفظ یہاں پر 3 سے 4 مرتبہ استعمال ہوا۔ مثلاً پہلی آیت ہے، اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے۔ چھٹی آیت میں میرا توکل تو خداوند پر ہی ہے، اور تیسری بار 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، اور 19ویں آیت جہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے ابن آدم کے سامنے اپنے توکل رکھنے والوں کے لیے تیار کیا۔ کسی نے کہا ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ نہیں کہ ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہوں گی، مطلب کہ خدا ان تمام مشکل حالات میں ان آزمائشوں سب میں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں کہوں گا ہماری زندگیوں میں درد ہے تو خداوند اس درد کے بیچ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم کسی بھی آزمائش یا مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو خداوند ہمارے قریب ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں یاد دلانا چاہوں گا وہ 3 دوستوں کے ساتھ آگ کی بھٹی میں تھا، وہ ان کے ساتھ گیا، اور چوتھی صورت میں کہوں گا الردا کی سی ہے۔ بھائی یوسف، یہ شاندار ہے کہ اب تک ہم نے جتنے زبور پڑھے ان سب میں مصیبت کا ذکر ہوا، پر ان کا اختتام نجات اور رہائی پر ہوا ہے۔ صحیح۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا ایمانداروں پر کوئی ایسی مشکل نہیں بھیجتا جس میں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، کیونکہ کوئی ایسی مشکل نہیں جو کبھی ختم نہ ہوئی ہو۔ صحیح۔ میں چند آیات پڑھوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ زبور کی کتاب سے 31واں زبور، میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنی نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ مجھے ان سے نفرت ہے جو چھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں۔ میرا توکل تو خداوند ہی پر ہے، میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے۔ تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تو نے مجھے دشمنوں کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تو نے میرے پاؤں کشادہ جگہ میں رکھے۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوال جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی یوسف کی بات سے ہم نے سیکھا کہ 31ویں زبور میں دشمنوں سے رہائی کی بات ہوئی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں بولنے والا کون ہے اور ایمانداروں کے دشمن کون ہیں اور ہم ان سے کیسے بچے۔ صحیح، زبور میں کہنے والا کون ہے بھائی یوسف، اور اس کے دشمن کون ہیں؟ بھائی ایاد، ہم نے پہلے سیکھا کہ زبور کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا تاریخی، عملی اور نبوتی۔ یہ تاریخی پہلو ہے۔ اس زبور کو داؤد نے لکھا۔ کیا اس کے دشمن تھے؟ جی ہاں، اس کے بہت سے دشمن تھے، اور اس سے پہلے ہم نے زبور 18 پر غور کیا ہے۔ جب خداوند نے داؤد کو اس کے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑایا، داؤد کے بہت سے دشمن تھے۔ اگر ہم اس زبور کو سمجھیں تو ہمارے کوئی انسانی دشمن نہیں،
لیکن میں کہوں گا کہ گناہ، شیطان اور دنیا یہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ شیطان اور دنیا ہمارے مخالف۔ خلاف ہے، اور میں کہوں گا کہ نبوتی پہلو مسیح کے حوالے سے ہے۔ موت، عدالت اور قبر اس کے دشمن تھے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ مسیح نے شیطان اور موت پر فتح پائی جب خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اگر ہم بقیہ ایمانداروں پر غور کریں تو حیوان اور جھوٹا نبی، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے جھوٹے نبی کے تمام پیروکار دشمن ہیں، اور کوئی ایسا دیندار نہیں جس کا کوئی بھی دشمن نہ ہو۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ 3 سے 4 مرتبہ اس نے یہ بات کی، جو تجھ پر توکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا توکل تو خدا پر ہی ہے۔ اگر ہم مسیح کے اور دشمنوں کے حوالے سے بات کریں، مثلا آپ نے کہا کہ شیطان مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے عمل میں دشمن تھا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صلیب پر خداوند کے الفاظ ہیں؟ جی، پر باقی کی آیت ہے، خداوند سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بائبل مقدس میں سے کوئی آیت لے کر خداوند کا حوالہ دیجیے۔ اور بائبل مقدس اور ہمارا استاد عظیم اس کو معلوم ہے کہ وہ کون سا حوالہ کب دے گا۔ یہ پہلی بار نہیں، لیکن لوکا 4:18 میں جب اسے یسایہ کی کتاب دی گئی تو اس نے ایک حوالہ دیا۔ آیت ختم ہونے سے پہلے رکا، اس نے کہا تاکہ خدام کے سال مقبول کا اشتہار دوں، اور اس نے خدا کے انتقام کا دن یہ نہیں بولا بلکہ کتاب بند کر کے واپس دی بیٹھ گیا۔ پر جب وہ صلیب پر تھا تو اس نے باپ سے کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لیکن اس نے باقی آیت نہیں پڑھی۔ یہ مسیح کی عظمت ہے، اسے معلوم ہے کہ کب رکے۔ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ اے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے، کیونکہ مسیح اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا کفارہ دے، بلکہ اس نے ہر اس شخص کا کفارہ دیا جس نے اس پر ایمان رکھا۔ مثلاً اسحاق کی جگہ پر کس کو ذبح کیا گیا تھا، اور خداوند نے ابراہیم کو ایک مینڈھا دکھایا جس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے تاکہ وہ اسے اپنے بیٹے کی جگہ قربان کرے۔ تو کیا کوئی تھا جو مسیح کا کفارہ دے سکتا تھا کہ اس کی جگہ صلیب پر قربان ہو؟ کچھ لوگ یہ بات بالکل نہیں سمجھتے۔ ان کا ماننا ہے کہ مسیح نہیں بلکہ اس کی جگہ کوئی اور صلیب پر مصلوب ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح اسی لیے آیا، صحیح۔ اس لیے نہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور مصلوب ہو۔ اس نے لاکھوں لوگوں کے لیے اپنی جان دی، اس نے اپنی جان قربان کی جنہوں نے اس پر ایمان رکھا۔ یہ شاندار ہے۔ اس نے کہا ہے، باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہی ہمارا کامل ایمان ہے۔ یہ نہیں کہا تو نے میرا فدیہ دیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ خود ہمارا فدیہ دینے آیا۔ اس نے انہی باتوں کا حوالہ دیا جو اس کے وسیلے سے پوری ہوئیں۔ جی، اس نے یہاں کفارے کے متعلق بات نہیں کی کیونکہ اس کو فدیے کی ضرورت نہیں تھی۔ ناصرت کے عبادت خانہ میں اس نے کتاب کو خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو تک پڑھا، پھر بند کر دیا۔ بالکل۔ عبارت میں بہت حکمت صحیح، ہے۔ خدا کی صحیح، کتاب اس کی روح بالکل، سے لکھی گئی۔ جی بالکل۔ اب میں 9ویں آیت سے کچھ آیات پڑھوں گا۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کراہنے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبس انگشت نما، اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے۔ میں مردہ کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ بھائی، ان سب جملوں سے کس طرح کا درد بیان ہوا؟ یہ باقی رہنے والے ایمانداروں کی بات ہے یا مسیح کے درد کی؟ یقیناً یہاں پر مسیح کی بات ہوئی، اور 9 سے 13ویں آیت تک میں کہوں گا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو مسیح پر کامل طور پر پوری ہوتی ہیں، اور میں کہوں گا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے گناہگاروں کی خاطر دکھ اٹھایا تھا، اور داؤد نے اس کا پھل کاٹا جو اس نے خود اس کا بویا۔ مستحق تھا۔ جی بالکل۔ اور میں کہوں گا کہ ہم بھی اکثر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ ہم دکھ اٹھائے بغیر مسیح کے فرزند نہیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا گناہ سے پاک پر دکھ اٹھائے بغیر اس کا فرزند کوئی نہ بنا۔ صحیح۔ اور میں کہوں گا وہ جو گناہ سے بالکل پاک تھا وہ صرف مسیح تھا۔ اس نے سب سے زیادہ دکھ اٹھایا۔ جی۔ مسیح نے گناہ گاروں کی خاطر دکھ اٹھایا، ان کی نمائندگی کی، اور بچنے والے لوگ یہ دکھ اٹھائیں گے۔ وہ خود پر یہ دکھ لائے کیونکہ انہوں نے مسیح کا انکار کیا،
اور مسیح کے دوبارہ آنے تک وہ بڑی مصیبت سے گزریں گے۔ صحیح۔ 19ویں آیت سے جملہ واحد نہیں بلکہ جمع کی صورت میں لکھا ہے۔ اس نے کہا، آہ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ اس نے اپنی نہیں بلکہ زیادہ لوگوں کی بات کی۔ جی، تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا، تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ یہاں پر بولنے والے نے زبان اور انداز بدل لیا۔ جب اس نے اپنی بات کی تو مخصوص کی۔ اس زبور کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ آخری بات دکھ یا رات اور گناہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ خدا کے لیے ہوتی ہے جو ہماری بھلائی چاہتا اور برکت دیتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایماندار مشکل حالات سے گزر رہا ہو، لیکن آخری بات مشکل حالات کے لیے ہرگز نہیں۔ جب خداوند نے سمرنا کی کلیسیا کو تسلی دینی چاہی تو اس نے کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ پھر کہا، تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور 10 کا عدد جتنا سہ سکو۔ ہمارا خداوند تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا، لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں اور صبر کے ساتھ برداشت کریں تو خداوند آپ کو اجر دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی کا تاج دے گا۔ یہ اچھا ہے کہ پچھلے حصے میں بھلائی اور رحمت کی بات ہوئی۔ اس نے کہا خداوند نے مصیبت میں اس کی فریاد سنی، یہ سب مشکل حالات میں ہوا۔ صحیح۔ داؤد نے اس خوبصورت بات سے زبور کو ختم کیا، خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسو، اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ خداوند کی باتیں کس طرح ہمیں اس کی محبت، استقامت اور صبر اور قوت کی طرف لے جاتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ 18ویں زبور کی ایک آیت مجھے پسند آئی اور ہم نے پہلے بھی بات کی۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر یہ کہنا کتنا خوبصورت ہے کہ اے میرے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ سنتا ہے کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ یہاں داؤد نے صرف خداوند کے لیے محبت کا اظہار کیا، بلکہ کہا خداوند سے محبت رکھو اے سب مقدسو۔ جب ہم اس کے سلوک اور اس کی خدمت اور پرواہ کو دیکھیں تو وہ ایک ماں اور ایک باپ سے بھی بڑھ کر ہے، جنہیں اپنے تمام بیٹوں سے بہت پیار ہے۔ اس سے ہمیں خداوند سے محبت ہوتی ہے۔ خداوند سے محبت رکھو اے اس کے مقدسو۔ اور آخر میں، اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ یہ تمام سامعین کے لیے بہترین چیز ہوگی جو پریشانی اور الجھن کا شکار ہیں۔ اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی، اس قسط میں ہمارے ساتھ شامل خداوند ہونے آپ کے لیے ساتھ بہت ہو۔ شکریہ۔ آمین۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ آپ نے 30ویں اور 31ویں زبور کے مطالعے سے کیا سیکھا؟ ایماندار مشکلات سے اس لیے گزرتا ہے تاکہ خداوند اس میں سے عظیم برکات دے اور اس کی تربیت کرے۔ میں نے سیکھا اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا۔ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، بے شک ہم جو بھی گناہ کریں اس کا قہر اس کرم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند پر بھروسہ کرنے سے بہتر زندگی کوئی نہیں، کیونکہ اس پر بھروسہ رکھنے سے ہم ہر حالات میں سیکھتے ہیں۔ بے شک ہمیں وہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہو، پر اس پر بھروسہ رکھنے سے وہ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے تاکہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری طاقت ہے، ہمیں کبھی بھی جنبش نہ ہوگی۔ خداوند ہمیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں اور کہیں خداوند ہماری مدد کر۔ مصیبت آئے بھی تو مختصر ہوتی ہے، دم بھر کی، جیسے ہم نے سنا، 10 دن کی مصیبت پھر صبح میں خوشی۔ خداوند عظیم ہے۔ صحیح۔ مجھے پچھلی آیت بہت پسند آئی کہ ہماری امید خداوند پر ہے۔ خداوند کے منتظر رہنا بہت مشکل ہے، پر جب ہم خداوند کے منتظر ہوں تو ہمیں اجر ملتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے عظیم عجائب دکھاتا ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جو دکھ میں ہیں، جو کسی مشکل میں ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ رات کو شاید سونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ شاید آپ بیماری کے بستر پر لیٹے ہمیں دیکھ رہے ہوں، شاید آپ اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یا پھر شاید آپ مغرور ہوں،
शायद आप सताए जाते हों, मजलूम हों और परेशान हों, तो मैं कहूँगा रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुशी की नौबत, खुदावंद बहुत जल्द आएगा। खुदावंद जल्द आएगा, फिर अब्दी सुबह होगी, वहाँ फिर हम जिंदगी की मुश्किलात को याद ना करेंगे, कोई दर्द और तकलीफ नहीं होगी। सलामती के घर में आपका दिल खुश होगा। अजीजो, हर मुसीबत दम भर की है और सिर्फ वक्ती है। हमारे लिए इस सब से बढ़कर अब्दी जलाल है। सब्र करें, कवि हों, खुदावंद पर भरोसा रखें। आने वाले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो।